अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और ज़मीन और आसमानों की साख्त पर गौर व फिक्र करते हैं। वो बेख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है। तू पाक है इससे कि अबस काम करे। बस ऐ रब हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तूने जिसे दोज़ख में डाला उसे दर हकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया और फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार न होगा। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसकी दावत कबूल कर ली। बस है हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए हैं इनसे दरगुजर फरमा, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ कर। आमीन। खुदावंदा, जो वादे तूने अपने रसूलों के जरिया से किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर और क़यामत के दिन हमें रुसवाई में ना डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तहज्जुद के लिए उठते तो नबी पाक पैगंबर का तरीका ये था कि वो बिस्तर पे बैठे, चारपाई पे बैठे ही अपने टांगे नीचे रख करके ज़मीन पर वे तो कलमा पढ़कर सो के उठने की दवा के बाद चौथा कलमा और तीसरा कलमा पढ़ते और उसके बाद आल इमरान की आखिरी 10 आयात की तिलावत फरमाते। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो भी दुआ करोगे वो कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। इन आयात की अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, इतनी गारंटी है इनकी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐसे ही अमल करने से जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमें क्या मिलेगा? हमारी दुआओं की कबूलियत। ये आयात गारंटी है इस बात की कि अल्लाह ताला से आप जो भी फरियाद करोगे वो अता किए जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम देखते ये हैं कि अल्लाह ताला ने क्या इनके अंदर वो रहमत, वो नूर, वो बरकत, वो अता का चश्मा रख दिया है जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने इतनी वैल्यू दे दी इन आयात को। तो सुभान अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला को ये पसंद है कि उसका बंदा हर हाल में उसके साथ जुड़ा रहे, उसके साथ रहमान का लिंक रहे और उसके लिए अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, होना तो ये चाहिए कि हमारे दिल की हर धड़कन के अंदर मेरे रहमान की याद हो। सुभान अल्लाह। तो जो हकीकतन अल्लाह ने यह बताना चाहते हैं वो यही कि जो मेरे बंदे हैं ख़ास, उनकी ये निशानी है कि वो किसी हालत में भी किसी वक्त भी मुझे नहीं भूलते। और अल्लाह को पसंद सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? कि हम हर लम्हे अल्लाह की याद में रहें, किसी वक्त भी अल्लाह से गाफिल ना हो। अपने मकसद ज़िंदगी को जब हम समझ जाएंगे तो ज़रूर हम ये जान पाएंगे कि अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं वो कितनी अहम तरीन है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हैं मैं ये जिन और इंसान बनाया इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। एक बंदा जो है किस लिए पैदा किया? अबद को पैदा ही इसलिए किया कि वो अल्लाह की बंदगी में हर लम्हे रहे। और बंदगी में सिर्फ हमारी नमाज और कुरान नहीं आता, ये भी बंदगी है कि हम हर लम्हे, हर सांस में, हर धड़कते हुए दिल में अल्लाह की याद को हर एवरी टाइम अपने साथ जोड़े रखें, किसी वक्त में गफलत में ना पड़े। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये फरमाया और ज़मीन और आसमान की साख्त पर गौर व फिक्र करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गौर व फिक्र मोमिन का आईना है। अब जब भी आप गौर व फिक्र करेंगे कायनात की चीज़ें देख के तो यकीनन आप ये जान जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत आसमान, उसके ऊपर इतने खूबसूरत सितारे और चाँद और सूरज, इतनी अजीम कायनात आखिर अल्लाह बेमकसद कैसे बना सकता है? सुभान अल्लाह। और हर काम जो है, जो बड़ी हमारे लिए एक पैगाम है आसमान की तरफ से, वो ये
جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایس او پی کے مطابق ورک کر رہی ہے، سسٹم آپریٹنگ پروسیجرز، جو اللہ نے جس چیز کو جو عطا کیا ہے وہ اس کے مطابق سفر کر رہی ہے۔ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوا کہ سورج اپنی مرضی کر جائے، بلکہ کیا ہے، سورج ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ چڑھتا نہ اترتا ہے۔ اور آپ چاند کو دیکھ لیں، اس کی بڑھتی اور گھٹتی جو صورت ہے وہ آپ کے لیے بڑا عظیم پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو، اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چلے گا، کیا پتہ چلے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کیا پڑھتے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پروردگار، یہ سب کچھ جو تو نے بنایا وہ فضول اور بے مقصد نہیں، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، سبحان اللہ۔ پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے تو یہ آیت ضرور پڑھتے۔ الحمدللہ اب ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم وہ سب کچھ جو پڑھتے ہیں وہ ساتھ ساتھ عمل کی قوت بڑھانے کے لیے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کا احسان، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو بھائی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، خدا کہ ہم ہر وہ کام ویسے کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ چیز جب بھی آسمان کی طرف دیکھیں تو اس آیت کا پڑھنا ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ اگر اس کائنات کی عظیم قروں، عظیم آسمان، عظیم زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے بڑا بامقصد بنایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے وہ کس کے لیے بنایا؟ آپ کے لیے۔ اگر ہر بامقصد چیز انسان کے لیے ہے تو انسان کتنا بامقصد ہو سکتا ہے؟ جب بھی انسان اس آیت کو پڑھے اور آسمان کی طرف غور و فکر کرے تو اس کے دل اور دماغ کے اندر ایک بڑی گہری چیز اتر جائے گی۔ وہ کیا؟ اللہ نے مجھے اس کائنات پہ سب سے زیادہ بامقصد پیدا کیا ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا کر کے تو میرے لیے اتنی عظیم کائنات اللہ نے بنا ڈالی، میری لذتوں کے لیے، میری راحتوں کے لیے، میرے فائدوں کے لیے۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہے کس کے لیے ہے؟ انسان کے فائدوں کے لیے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ اکرام ہے، احسان ہے، اس کے بہت بڑے ہم پر وہ فضل ہیں کہ اس نے وہ کچھ ہمیں دے ڈالا جس ہم قابل نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے غور و فکر کا توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تم غور و فکر کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا پسند کرو گے، اللہ کی یاد میں ہر لمحے اپنے آپ کو سکون پاؤ گے، اور کبھی بھی کسی وہ کام کی طرف منہ بھی نہیں کرو گے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یعنی اطاعت ہی اصل سرمایہ ہے۔ بندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ میں وہ سب کچھ کروں گی جو تجھے پسند ہے، میں کبھی بھی وہ کچھ نہیں کروں گی جو تجھے ناپسند ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ کر کے کہ یہ آیت جو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے آسمان کی طرف منہ کر کے، تو یہ آپ کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ اب میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس زمین کے اندر اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی کروں۔ رب کا حق کیا ہے مجھ پر؟ کیا حق ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، کبھی ان چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکنا جو اس نے تم پر حرام کر دی ہے۔ یہ رب کا حق ہے۔ رب کا حق ہم پر اتنا عظیم ہے کہ کبھی ہم ان چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں جس کو اللہ نے ہمارے لیے حدود مقرر کر دی۔ الحمدللہ جب انسان کے اندر اتنی سینسٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ہر چیز کے لیے اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے، مجھے وہ کام نہیں کرنے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، الحمدللہ۔ تو اس کے اندر ایک بڑی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی چیز انسان کا ایمان بڑھانے کے لیے کافی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی خوبصورت آیت اس کے اندر دے کے ایک عظیم روح ہمارے اندر پھونک دی کہ ہم لوگوں کو زندگی کے اندر ہر لمحے وہ کام کرنے ہیں جو بامقصد ہو۔ بامقصد کام انسان کی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین میں کس لیے بھیجا ہے؟ سجدوں کے لیے۔ زمین کو گواہ بنائیں اپنے عظیم سجدوں سے۔ آپ کی طبیعت کے اندر دوسروں کے لیے رحم ہو، دوسروں پہ احسان کرنے کی عادت ہو،
آپ کی طبیعت کے اندر انسانیت کے لیے بہت خیر خواہی کے جذبات ہوں، بڑی محبت کے گہرے جذبات ہوں، اور وہ سب کچھ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا رنگ اختیار کرو، میرا رنگ سب سے اچھا ہے۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے اتنے رنگ ہیں، اتنے رنگ ہیں، الحمدللہ۔ جب ہی اللہ سخی ہے، ہم بھی جب سخاوت کی طبیعت اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ اللہ کا رنگ پیدا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ لنک ہے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر وہ کچھ ہونا چاہیے جو صفتیں تیرے رحمان کے اندر ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر جو جسم تو بڑا مٹی سے، زمین سے، اس کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کے نور کا پرتو ہے۔ جب بھی ہم مریں گے تو یہ روح لوٹ کے آسمان ہی کی طرف چلی جائے گی اور جسم زمین کی طرف چلا جائے گا۔ ہر چیز جو ہے دو جسم اور روح کا مجسمہ، یہ جو ہماری باڈی جو ہے، یہ اصل سچائیاں جدھر جدھر سے ادھر ادھر لوٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نور کا پرتو چونکہ ہماری طبیعت کے اندر ہے، روح کے اندر ہے، جو زندگی ہے اصلاً، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کے اندر کون کون سی صفت ہے۔ ویسی صفتیں ہم پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی بھی یاد رکھو اللہ کے معیار مقصود پہ ہم اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ ہم ویسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جیسے میرے آقا کو معیار مقصود ہے۔ لیکن ہم جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں، چھوٹی یا بڑی کرتے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ مجھے قبول کر لینا، اللہ مجھے قبول کر لینا، اور آگے اللہ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ تو غفور و رحیم ہے۔ کیونکہ میں تیرے معیار پہ وہ کچھ نہیں کر پائی جو تیرا مقصود ہے، تو یہ میری کمزوری مجھے معاف کر، اس لیے معاف کر کہ تو رحیم ہے۔ تیری شان ہی، تیری ذات ہی، تیری عظمت، تیری بزرگی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اور غفور الرحیم کے معنی ہی یہ ہیں کہ جتنے میں نے گناہ غلطیاں کی وہ ساری معاف کر کے میرا رحمان تو اتنی ہی نیکیاں میرے نام عمل میں ڈال دے گا۔ اتنا عظیم رب، اتنا کریم رب، اتنا مہربان رب، سبحان اللہ۔ کس طرح ہمارے اندر ایک جذبات کو شدت دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھو اور کیا کہو؟ یہ کہو کہ اللہ آپ نے کوئی چیز بھی بے مقصد و فضول نہیں بنائی، تاکہ میرے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ مجھے بھی زندگی میں کبھی کوئی فضول کام نہیں کرنا اور کبھی بھی زندگی کا ایک سانس بھی بے مقصد نہیں گزارنا۔ اچھا، ہمیں ضرور دن بھر تو دن بھر ہے، رات کو سونے سے پہلے مجھے یہ ضرور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کے دن کے اندر ایک دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اب اس کو ایک الماری بنا لیں، 24 خانے بنا لیں، 24 خانے، ہر خانے کو میں نے کس چیز سے بھرا؟ ہر خانے کو میں نے نور سے بھرا یا تاریکی سے بھرا یا میں نے اس کو خالی چھوڑ دیا؟ یعنی ویسے ہی ہم بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور یا بیکار چیزیں دیکھ رہے ہیں موبائل۔ اگر تو بیکار چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں، تو وہ تو گناہ میں جائیں گی، وہ تاریکی کا خانہ بھرے گا۔ نیکی سے دیکھیں گے تو الحمدللہ وہ نور کا خانہ بھرے گا۔ اگر میں ویسے ہی بیکار انگلیاں مارتے مارتے ہی میں نے گھنٹوں گزار دیے اور ایسے آسمان کی ادھر ادھر بھی دیکھ رہی ہوں اور میرا دیکھنا بامقصد نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ خالی خانہ۔ ہمیں رات کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ آج کے دن اور رات کے اندر جو 24 گھنٹے مجھے میرے رحمان نے دیے، ان میں سے کتنے گھنٹے میں نے کدھر لگائے؟ کیا آج میں پاس مارکس لے سکی ہوں کہ نہیں رحمت سے؟ رحمان کے ساتھ میرا جو آج کا سودا ہے اس میں میرے پاس نمبر تھے بھی یا میں آج کے فیلئر میں گئی ہوں؟ اگر میں فیلئر میں مجھے نظر آ رہا ہے، بھائی جتنا اچھا خود ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ مانانم کہ ماندانم، مجھے معلوم ہے میں کیا ہوں، تو مجھے خود میری ہر چیز خود اندر سے نکل کر کے بتائے گی کہ آج تو نے یہ کیا ہے۔ اگر تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں غلط آج کا دن گزارا تو مجھے کیا کرنا ہے؟ استغفار کر کے سونا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2 رکعت استغفار روز ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم ارادی غلطی کرتے ہیں، بعض اوقات غیر ارادی غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کا صدور تو ہم سے ضروری ہے بھائی، یہ کہیں کہ میں نے کبھی غلطی کی نہیں، میں نے چکھا ہی نہیں کبھی غلطی کا ذائقہ، یہ تو بڑا دھوکہ ہے، کوئی یہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو دن بھر میں غلطیاں ہوئی اس کی ہم معافی لے کے سوئیں۔ مجھے معلوم نہیں موت کیا ہے، یہ نیند جونسیس کی بڑی بہن ہے، نیند چھوٹی بہن ہے موت کی۔ ہو سکتا ہے یہ چھوٹی بڑی بن کے آج آ جائے اور مجھے صبح اٹھنے نہ دے،
تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اپنا معاملہ کلیئر کر کے سونا ہے۔ یہ ہے بامقصد زندگی کہ ہر دن اور ہر رات کا مجھے یہ اپنے محاسبے سے ثابت ہو کہ میں کل جو ہماری بخشش ہے وہ تو ہوگی اللہ ہی کی رحمت اور کرم سے، لیکن جو سا یہ ہمارا ہے نا احتیاط، یہ کتاب اللہ کی ہماری رہنمائی، جو اب قرآن بتائے گا وہی ہم کریں گے نا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی ہر لمحے ہر چیز سے سبق لو، خود انفسی اپنے وجود سے بھی سبق لیا کرو، آفاقی سبق بھی لیا کرو، آیاتی قرآن سے بھی سبق لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز تیرے لیے سبق، پیغام اور نصیحت ہے، تو الحمدللہ ہمیں اندھا بن کے نہیں جینا، بے مقصد زندگی نہیں گزارنی۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر جو آپ کے پاس قیمتی ترین سرمایہ وہ زندگی ہے، ہمیں زندگی کی قدر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ مفت ہے۔ جو بھی چیز ہم خرید کے لاتے ہیں اس کی ہمیں بڑی قدر ہے۔ ایک گلدان ہی لے آئے، وہ بڑا میرا قیمتی، میں اس کو ہر لمحے دیکھوں گی، کبھی خوش ہو جاؤں گی، کبھی اس کی گرد چاڑ رہی ہوں، کبھی اس کو کسی نے ادھر سے ادھر کر دیا تبھی مجھے غصہ آئے گا، جس جگہ سے کیوں اٹھائے، یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا یہاں۔ یعنی کوئی بھی چیز جو میں خرید کے لاتی ہوں وہ میں اس کے لیے بڑی ٹچی ہو جاتی ہوں۔ چونکہ زندگی مفت ملی، ہمیں احساس ہی نہیں ان سانسوں کا یہ کتنے قیمتی ہیں، اور جب یہ سانس ختم ہونے لگتے ہیں اور ہم بھاگتے ہیں اس کی خریداری کے لیے، کوئی ڈاکٹر بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، ٹمکانے کو بلاؤ، جس کو مرضی بلا لو، بھائی بس سانسوں کے مالک نے تیرے سانسوں کو ختم کر دیا، اب دوڑ بے فائدہ۔ اس سے پہلے مجھے دوڑ لیتی میں تو اچھا رہتا، وہ مجھے فائدہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کے سفر کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کل تمہاری کامیابی ہوگی۔ تو پاک ہے سے کہ ابس کام کرے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کوئی کام ابس نہیں کر سکتا تو ہمیں بھی کوئی کام ابس نہیں کرنا، سمجھ آئی؟ ابس کیا ہے؟ فضول، بیکار۔ ہمیں کبھی دیکھ لینا چاہیے کہ آج کے دن کے اندر میں نے کتنے بیکار کام کیے۔ بیکار کام تو ہم کرتے ہی ہیں نا، جس میں سب سے بڑا بیکار کام تو ہمارا بازاروں میں جانا ہے، وہاں جا کے ایسی فضول ایک چیز خریدنی ہے، 10 چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں الٹ پلٹ کر کر کے، ایدا کی پائے ادا کیا پائے۔ یہ دیکھیں بھائی، جو چیز آپ نے خریدنی نہیں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے آپ کو، کیا آپ کیوں بھاؤ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے ٹائم ویسٹ آف ٹائم، اور یہ ہے عبث چیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے لیے بہت ہی احتیاط سے جینا سکھا رہے ہیں۔ اب بازاروں میں جانا ہمارا ضروری بھی ہے، کیونکہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داریوں کے لیے شاپنگ کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا میرے رب نے کہہ دیا، کیا خوبصورت پیغام میرے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ چوتھا کلمہ پڑھتے رہو، تمہارا بازار کا سفر بھی عبادت بن جائے اور بامقصد بن جائے۔ کتنی فکر ہے تیرے رب کو تیرے ہر قدم کی، کہ کوئی قدم نہ اٹھے مقصد کے بغیر۔ اگر اس پیدا کرنے والے کو میری اتنی فکر ہے تو مجھے کتنی فکر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے نا۔ اللہ اپنی فکروں میں قربان جاؤں میں، کتاب اللہ بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، جب بھی انسان غفلت میں پڑ جاتے تو اللہ کو پیغمبر بھیجنے پڑتے ہیں، اور وہ پیغمبر آ کے جب ہمیں کہتے ہیں بھائی غفلت سے نکلو، بے مقصد زندگی چھوڑو، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم پیغمبروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، انسان اتنا نادان ہے کہ اپنے خیر خواہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جب خود شناسی نہیں رہی تو خدا شناسی کہاں سے آئے گی؟ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہو تو آپ کو کہاں خدا یاد رہے گا، خدا کا پیغام بھی کہاں آپ کو اچھا لگے گا۔ یہی وجہ بنی ہے کہ جب بھی رسول پیغمبر آتے ہیں تو لوگ ان کو کیا کرتے ہیں، آگے سے جھٹلاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں۔ وہ محبتوں سے کہتے ہیں امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سجدوں میں ہمیں جب پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، امتی امتی، اللہ میری امت کے پر رحم کر، اس کی گناہ معاف کر۔ یعنی ایک پیغمبر اپنی امت کے لیے ہر لمحے فکر مند ہوتا ہے، لیکن امت ہر لمحے غفلت میں ڈوبی رہتی ہے۔ اس امت پہ خدا رحم کرے، تو اللہ تعالیٰ خاص ہم پر رحم کرے۔ ہم بہت اس وقت غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بری حالات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر وہ رحم فرما جو اپنے ہمارے جیسے بگڑے ہوئے لوگوں کو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سیدھی راہوں پہ چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، کتنی پیاری پھر دعا انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا۔ یہاں بڑی ہی ایک خوبصورت اور پیچیدہ اور گہری بات ہے ہمارے لیے، اور ایک عظیم پیغام بھی ہے۔ جسے اللہ نے دوزخ میں ڈالا اسے بڑی ذلت میں ڈالا۔ بھائی دوزخ میں ڈلنا کیا ہے، جلنا، تو ساتھ رسوائی کا کیا معنی ہوا؟ جو دوزخ میں گرا اس کے لیے بڑی رسوائی ہے۔
رسوائی اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں واحد انسان ہے جس کو اللہ نے عزت بخشی۔ جب آپ اپنی عزت کو خود اپنی بدعمالی اور بے مقصد زندگی سے پامال کر دیتے ہو تو پھر تمہاری عزت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، پھر جہنم میں گرنا ہماری عزت میں رسوائی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں یہاں کہ جہنم میں تمہارا گر کے جو جلنا ہے وہ حقیقت تمہاری عزت کو پامال کر گیا، تمہیں رسوا کر گیا۔ عزت کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں ہی جگہ پہ ہر انسان کے لیے مقام بنایا ہے، ہر انسان کی جگہ دونوں پہ موجود ہے۔ جب بھی ہم جنت کو خرید لیتے ہیں تو ہمارا جہنم کا گھر جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، وہ ہماری وراثت بن جاتا ہے۔ جو ہم جہنم میں جاتے ہیں تو جو جنت میں میری جگہ تھی وہ پھر جنتیوں کو اللہ وراثت کے طور پر دے دیتا ہے۔ تو میں نے جو اپنی اتنی خوبصورت جگہ کو چھوڑا جنت کو، اور میں نے جہنم کو خریدا، تو میں نے کیا خریدا؟ عزت چھوڑو گے تو ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی۔ تو یہ اللہ کتنے پیارے انداز سے ہمارے اندر ایک بڑی گہری چیز کیوں گہری چیز جانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا ہر چیز کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بےعزتی یا کسی کی بےعزتی ہو جائے وہ کل نہیں آئے گا، جو وہاں کیا جانا ہے، وہاں تو بےعزتی ملتی ہے۔ یعنی ہر انسان کی ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی رسپیکٹ پسند کرتا ہے۔ چھوٹے بچہ بھی جو ہے وہ بھی اس کے دل میں عزت ہے بچے کی کرو، پیارے بچے کو، جب بچے کو جھڑکو ایسے کرو تو ایک دم سے اس کا رویہ بدلے گا۔ یہ ہماری نیچر اور ہماری فطرت کے اندر چیز موجود ہے کہ ہم لوگ جو ہیں عزت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ عزت جو رب نے تمہیں بڑی اسپیشلی دیجیے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ اب دیکھو ایک بھینس ہے، کوئی اور بکری ہے، اب اس کو مارے کتے جو بچے، اس کو کوئی عزت ہے؟ چارہ دے دے ٹھیک ہے، نہ دے نہ سے، پانی پلا دے ٹھیک ہے، نہ دے نہ دے۔ کسی بھی اور مخلوق کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت صرف اور صرف اللہ نے انسان کو دی اور اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اعلیٰ اشرف اور عزت والی مخلوق۔ اب میرے رب نے ہمیں کتنی عزتیں دی ہیں، سبحان اللہ۔ جب ہم سوچیں، ایک تو ہم اشرف المخلوقات، دوسرے ہم لا الہ الا اللہ والے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے سردار، کائنات جن کے لیے بنی، وہ ہمارے محبوب نبی، یہ ہماری بہت بڑی عزت ہے، سبحان اللہ۔ اب قرآن سب سے شان والا کلام ہمارا، ہم یہاں عزت پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت اتنی بخشی ہے، اور ہر اس سب کچھ کی عطا کے دروازے کھلنے کے بعد بھی جو صحیح مقصد والی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری عزت چھن جائے گی اور ہم کیا ہو جائیں؟ جہنم میں گریں گے، ذلت و رسوا ہو جائیں گے، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب جہنم کے اندر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، وہاں سب سے بڑی جو سزا وہاں ہوگی وہ تنہائی ہوگی۔ ہر بندہ اپنی سزا کو تنہا بھگتے گا۔ یعنی ایک بندے کو بہت اذیت ہے، وہ ٹارچر فیل کر رہا ہے کسی بھی مصیبت پر، تو اس کو کوئی ادھر ادھر نظر آتا ہے، وہ اپنے ہی اندر ایسے ڈوبا اپنے آپ ہی کو کچھ چیل دیتا رہتا ہے۔ بس یہی دیکھیں کہ جب انسان جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کو خود اپنے ہی مصیبت کا اتنا شدید احساس ہوگا کہ اللہ اکبر، اسے کچھ اور وہاں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہائے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ با مقصد زندگی والے لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے مانا وہ صحابہ ہوئے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود، آج تعلیم میرے نبی کی موجود ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ آسمان کی طرف دیکھ کے، کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا۔ یہی ہے اس کی بات کو ماننا، اس کی پکار کو سننا اور اس پر عمل پیرا ہو کے، تو محبت ہو کے اس سفر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑنا، یہ ہے اصل بات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ انسان کیسے کہتا ہے، ایک پکارنے والے نے مجھے پکارا، یہ ایمان لانا جو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا ہے۔
اور کہتا ہے اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، آمین، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ یہ ایک مومن، ایک مسلم ایمان والے کی پہلی بیسک اور بنیادی دعا ہے جو ہم میں سے ہر بندے کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو دعا خود قرآن کرنا سکھا رہا ہے، جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنی بامعنی اور بامقصد اور عظیم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی زبان میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو رحمان نے خود سکھائی ہے، تو اللہ کبھی بھی اس کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کو خود اپنے دی ہوئی بات کا اتنا وقار ہے، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے ہمیں مانگنا سکھا رہے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں مانگنا نہ سکھاتا تو ہم کبھی یہ نہ جان پاتے کہ ہم اپنے آقا سے کیسے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، کس طرح اس کی رحمت مانگیں، کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعاؤں سے اپنا لنک جوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، ایمان کے بعد کتنی خوبصورتی سے انسان دعا کرتا ہے۔ سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، آمین، اللہ ربنا آمین۔ خداوندا جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ اب پھر وہی بات آگے نہ رسوائی والی، اللہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر۔ اللہ کے وعدے کیا ہے؟ جو ایمان لائے گا، جو انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، اور جو اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبد بننے کے سانچے میں ڈھال دے گا، وہ کیا ہوگا؟ کل کا کامران بندہ۔ تو یہ وعدے اللہ کل پورے کرے گا اگر ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور عبادت اور ہر پہلو پر رحمان سے خوف کے ساتھ سفر زندگی کا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے وعدوں کو ہم سے کل پورا کرے گا، ہماری غلطیوں کو ہمیں معاف فرمائے گا، اور الحمدللہ ہمیں اپنے رسولوں کے کیے ہوئے وعدوں کو ہمارے ساتھ سچ اور پورا کرے گا۔ اللہ سے بڑا سچا کوئی ہو نہیں سکتا۔ قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ اب رسوائی بہت دور تک جا رہی ہے، یہی الفاظ کس نے کہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ میرا باپ تیرا باغی ہے، بت پرست ہے، کل قیامت کے دن جب میرے باپ کی حیثیت سے سامنے آئے گا تو اس میں میری رسوائی ہوگی، لوگ کہیں گے آ ابراہیم کا باپ۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، وہ انسان کی شکل میں آئے گا ہی نہیں، وہ ایک بجو کی شکل میں ہم تیرے قدموں میں ڈالیں گے اور کھینچتے ہوئے ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ دعا کہاں سے سفر کر رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جو بھی کوئی اللہ کا دشمن ہے کل اس کے لیے رسوائی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کل ہمیں رسوا لوگوں میں شامل نہ کرنا، کل ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کو جہنم میں ڈالا جانا والا ہے۔ تو یہ جہنم میں ڈالنا کیا ہے؟ اصلاً رسوائی ہے، کیونکہ وہاں ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ وعدوں میں سچا رب ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، جتنا قدردان میرا رب ہے کوئی قدردان ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو دنیا میں ہم کسی کی خدمت کریں، کسی کے کہنا مانیں، کسی کا ادب کریں، اور بہت کچھ اپنا جو مال جان ہر چیز کے لیے قربان کرے، کبھی بھی وہ آگے سے ہمیں اتنا رسپانس اور ریوارڈ دے ہی نہیں سکتا جتنا رحمان دیتا ہے۔ رحمان تو وہ رب ہے جو میں ایک دفعہ کہہ دوں اللہ تو مجھے معاف کر دے دل سے، اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی میرے گناہ ہیں تو میرا اللہ معاف کر دینے پہ قادر ہے، الحمدللہ۔ اور کسی کے ساتھ لاکھ آپ نیکی کرے، جب ایک بھی غلطی آپ کریں گے تو آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اس پہ اتنا ریئیکشن شو کرے گا کہ آپ کی ساری کی خدمتوں نیکیوں آپ کی ساریوں کو برابر کر دے گا۔ یہ انسان کی کم ظرفی ہے، تو میرا اللہ تو بڑے ظرف والا ہے، الحمدللہ۔ وہ تو منتظر ہے اس بات کا کہ کوئی کبھی یہ انسان میری طرف منہ کرے، مجھے کہہ دے ایک دفعہ اے رب آپ مجھے معاف کر دے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو منتظر ہوں کس بات کا؟ انسان کی توبہ کا، کہ کب وہ مجھے توبہ میرے سے کرے اور میں اس کے گناہ معاف کروں۔ یہ کیا ایکسٹریم محبت ہے تیرے رب کی، کہ 99 ماؤں کی ممتا رکھنے والا رب انتظار کر رہا ہے اس بات کا کہ تو معافی مانگے اور میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز سے جواب دے رہے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یہ دیکھو اتنے پیارے انداز سے اللہ نے مجھے مردوں کے برابر کر دیا۔ ہمارے اندر بڑا یہ شکوہ ہے، مردوں کو اللہ نے ڈبل درجہ دیا اور ہمارا درجہ کم ہے۔ اللہ کے نزدیک بھائی درجے میں عورت مرد برابر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مردوں سے کم ہیں۔ آپ اگر نیکی میں آگے ہیں، یہ دیکھو آسیہ نیکی میں آگے تھی، فرعون کی بیوی، تو وہ کہاں کیا اللہ کو کہتی ہے؟ اللہ جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے۔ کہاں وہ اللہ کے پاس جنت میں، دنیا میں ہی اپنا گھر دیکھ لیتی ہیں، سبحان اللہ، لیکن وہ باغی خامد کہاں گیا؟ وہ رسوائی کی دنیا میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی مرد اور عورت کا جو نیکی ہے میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ مہاجرین کا، مہاجرین مکہ کا۔ اب اس وقت انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف میں تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا زیادہ ان کے جذبات کو اور ان کے کام کو اور ان کی قربانیوں کو قدردانی کی کہ اپنے قرآن میں ڈال دیا، تاکہ قیامت تک انسانیت یہ دیکھتی رہے، پڑھتی رہے، اس کی تلاوت کرتی رہے۔ بھائی جو لوگ اللہ کی قربانیاں کرنے والے، اللہ ان کی خدمتوں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اور اللہ سے بڑھ کے قدردانی کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کے لیے تو میں نے اتنی خوبصورت جنتیں سجا رکھی ہیں، اللہ اکبر، جن میں باغ ہیں، سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے بہتر جزا دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ وہ رب ہے کہ ساری دنیا کے تعلق، رشتہ داریاں، لنک ٹوٹنے والے ہیں، ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، ہر رشتہ جو ہے وہ عارضی ہے، ایک ہی طرح رشتہ ہے ہمیشگی کا، ابدی ولا زوال، اور وہ تیرے رب کا رشتہ ہے، سبحان اللہ۔ اے کاش ہمارے دل میں یہ بات گھر کر جائے کہ اے اللہ مجھے ایسی محبت دے، میرے دل میں ایسی اپنی چاہت ڈال، اللہ تعالیٰ تو اتنا میرے دل میں گھر کر جائے کہ مجھے تیرے علاوہ دنیا میں اور محبت کے لیے کوئی پسند ہی نہ آئے۔ ہم دنیا کی محبتوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، مجھے اس سے بھی محبت ہے، پھر اس سے بھی، ہم اس سے شکوا، اس سے شکوا، چاہے جو میری محبت کا صحیح رسپانس نہیں دیتا مجھے اس سے شکوا آتا ہے۔ ایک کائنات میں ہستی واحد تیرا رب ہے جو تیری محبتوں کا رسپانس کروڑوں گڑے بڑھا کے تجھے واپس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ راسخ کر دے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت نہ کریں، اللہ سے بڑھ کے کسی کے لیے قربانیاں نہ کریں، اور ہم دنیا کے اندر یہ نہیں کہ ہم دنیا ساری کو چھاڑ دیں، وہی کوئی بھی چھوٹنے کے لیے نہیں، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی لیے ہے، خدمتوں کے لیے، محبتوں کے لیے، نیکیاں تقسیم کرنے کے لیے، اور دنیا ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے میں خیر تقسیم کرنے والا، انسان کے اندر خیر ڈالنے والا، یہ ہماری بیسک ڈیوٹی ہے، وہ یہ تو وہ یہ تو ہمارا لکھ رکھے گا کہ ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز رب سے بڑھ کے نہ میرے اوپر غالب آ جائے، اور اس کے لیے ہمیں خاص اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تیری محبت سے بڑھ کے کسی کا غلبہ نہ مجھ پہ ہو، تیری محبت کا غلبہ ہی ہو میرے اوپر، اور اسی کے تابع ساری محبتیں ہوں، تاکہ الحمدللہ قیامت کے دن جب اللہ آواز دے گا بھائی جنہوں نے میرے سے محبت کی اور میرے لیے محبت کی، تو وہ اٹھے تو الحمدللہ ان میں ہمارا نام کر دے کہ جنہوں نے اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کی ہوگی۔ اور اللہ جو دل اللہ کی محبت میں معمور ہوتا ہے وہ ہر لمحے، جو شروع میں ہم نے پڑھا نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ بغیر سوچے سمجھے ہی ہر لمحے اللہ کی یاد میں رہتا۔ اب ہمیں دیکھ لیں کہ کیا ہر لمحے ہماری دل اور دماغ اور زبان میں اللہ کا یاد رہتی ہے؟ الحمدللہ ہم جو قرآن میں کلاسز والے لوگ ہیں تو الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ ہر لمحے اسی فکر میں رہتے ہیں، کبھی کتاب اللہ کی فکر میں لگ گئے، کبھی اپنی حدیث کی دنیا میں لگ گئے، کبھی دعاؤں کی دنیا میں لگ گئے، اب کسی نہ کسی کام میں مگن
یعنی ہماری سوچ دنیا کا کام بھی کرتے ہیں لیکن ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ، بس یہ اللہ چاہتا ہے، یہ ہے بامقصد میری زندگی۔ اور میری بامقصد زندگی کیسے بنے گی؟ جب میں ہر لمحے، یہ میں بھی ایک پودے کی مانند ہوں، جب مجھے قرآن ہر لمحے سیراب کرتا رہے گا، مجھے قرآن کے نور کا سپلائی ہر لمحے رہے گا، تو میری زندگی بامقصد رہے گی اور فضول باتوں سے میں بچی رہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن سے ڈیلنگ ہو کر، اسے کٹ کر کے تو میں پھر بھی ایک بہترین بامقصد زندگی والی ہو سکتی، تو ایک دھوکہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی زیادہ آپ کتاب اللہ میں ڈوبیں گے، جتنا زیادہ قرآن پہ آپ تفکر و تدبر کریں گے، آپ اتنے ہی الحمدللہ گہرے ہوتے جائیں گے زمین میں، اور بلند ہوتے جائیں گے آسمانوں کی طرف، کیونکہ قرآن آسمان کی طرف سے آیا ہے۔ جب آپ اس سے بہت گہرا جڑے گا تو یہ آپ کو بلند کرے گا، بلند کرتا جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھائے گا بھئی یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ بے مقصد ہے سب کچھ، اوپر ہے تیرے لیے اصل منزل اور اصل سامان۔ تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ دنیا والوں سے کم اور اللہ کی طرف زیادہ جڑ جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس اتنے خوبصورت رکوع کی اتنی ویلیو دی ہے کہ جو بھی صبح اٹھ کر کے تہجد کی نماز سے پہلے اس کو پڑھ کے تو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، الحمدللہ۔ آخر کسی چیز کی بڑی گارنٹی کے پیچھے کوئی بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ خزانہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پچھلی رات اٹھیں تو ان آیات کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی، دوسروں کی بخشش کی، اور دوسروں کے مصائب اور بیماریوں اور جو بھی ہمارا زندگی کے مسائل ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہی لیے نہیں بلکہ سب کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ بہت رحم کرے۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اس وقت پاکستان پہ جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم پہ رحم کر، اس ہمارے مقدس دنیا جہاں مسلمان تیرا رہتا ہے اللہ، سارے ہی کلمے والے ہیں اللہ، رنگ برنگی دنیا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خالص لا الہ الا اللہ والے، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اور یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں میں جو شرور پھیلا رہے اللہ، ان کو یہ شعور ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی شدید ہے۔ ہم لوگ فتنہ برپا کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں، تو اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ فتنہ پرداز لوگوں کو تو عقل، شعور و ایمان دی دولت دے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے وہ تو کافر، اس کو سینس نہیں ہے، تو ساری تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہی مسلمان کو جو ہے وہ اذیت دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے۔ تو اللہ اس بادشاہ کل سے یہ فریاد ہے، اس کلام اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ایمان دے، امن دے، چین دے، اور اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔